अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इकराम ने कहा। मैं खामोशी से कुछ सोचता रहा, फिर मैंने उसे मुखातिब किया। इकराम, तुम्हारा अब क्या इरादा है? क्या हो सकता है भाई, मेरी जिंदगी तो खुली किताब है। बहन की तलाश की हसरत है, वो मिल जाए तो जीने की सोचूं, वरना जिंदगी का और क्या मकसद हो सकता है। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ इकराम, मैंने कहा, और वो चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे खुद से जुदा करना चाहते हैं मसूद भाई? ये तो करना ही पड़ेगा इकराम, तुम मेरा साथ कहाँ दोगे? मैंने कहा, और वो छलक पड़ा। फिर हिचकियां लेते हुए बोला, मेरा भी तो दुनिया में कोई नहीं है भाई, कोई मंजिल भी नहीं है मेरी, कोई निशान भी नहीं है कि बहन को तलाश करूं। भटकना ही है तो मुझे अपने साथ रहने दे। मुझे भाई जहां भी जाएं आपके साथ चलूंगा, कभी आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा, आपका हर हुक्म छोटे भाई की तरह बजा लाऊंगा, आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगा। मैं अकेला कैसे जी सकता हूँ भाई? बाजार की तार रोने लगा और मेरा दिल भी भर आया। मैंने उसे सीने से लगाकर कहा, तुझे मेरा गम नहीं मालूम इकराम, तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम मेरे भाई। मैं भी सीने में तूफान छुपाए फिर रहा हूँ। मेरा भी बहुत कुछ खो गया, इतना कुछ खो गया है कि तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे सीने में जहम ही जहम है, मगर मेरे लिए कुछ हदायत है। अब मैं अभी तुझसे कोई वादा नहीं कर सकता। मेरा दिल तेरे लिए दुखा हुआ है, लेकिन शायद मेरे पास तेरे दर का दरमा ना हो। खैर अल्लाह मालिक है, देखेंगे, सोचेंगे क्या करना चाहिए। तो इकराम, तू अपनी बहन को तलाश नहीं करेगा? कहाँ तलाश करूं, इतना बेदस्तो पा हूं, कोई फैसला ही नहीं कर सकता। हाथ बंधे हुए हैं मेरे, पैर बंधे हुए हैं, कोई मंजिल नहीं है मेरे सामने, कुछ समझ में नहीं आता। देखो भाई, अगर तुमने मुझे तनहा छोड़ दिया तो मर जाऊंगा मैं, मुझे सहारा दरकार है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे तो क्या हर्ज है। वादा करता हूँ कि तुम्हारे किसी काम में कभी मुदाखलत नहीं करूंगा, कभी कोई तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने इकराम का शाना थपथपाया। हालांकि अपने तौर पर मैं कोई फैसला नहीं कर सका था कि कहाँ साथ लिए फिरता इसे। बेचारी सुरैया भुरिया चरण के कब्जे में थी। हाँ, भुरिया चरण का जब भी सामना हुआ, मैं इस मजलूम लड़की को इसके चुंगल से आजाद कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इस दौरान इकराम न जाने कहां से कहां निकल जाए। जी सके या ना जी सके, बेचारे कमाले पहलवान अपनी आदत से मजबूर थे। निचला बैठना ही नहीं आता था, खातर नदारत के चक्कर में दीवाने हो गए थे। कुछ सोचने समझने ना दिया, एक बार फिर नाजिल हुए। इस बार एक बड़ी सी सीनी में गंडेरियां और सिंगाड़े रखे हुए थे, लाकर हमारे सामने रख दी। काली ताल के सिंगाड़े हैं, क्योड़े के रसगुल्ले खाकर देखो, कमरे भर में खुशबू ना फैल जाए तो हमारा नाम कमाले पहलवान नहीं है। अमा, तो खाने के बाद ही की तो चीज है ये, चलो तकल्लफ ना करो। कुछ भी है, जवान तो हो, यही खाने पीने की उम्र होती है। इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या बुढ़ापे में खाओगे, जब मुंह में दांत होंगे ना पेट में आंत। चलो भाई शुरू हो जाओ। तुम कैसे हो, शक्ल देखने लगते हो खाने पीने की चीजें देखकर। जब हम जवान थे ना, बस यूं समझ लो कि समझ में नहीं आता था कि किसे खा जाए। कमाले पहलवान का अंदाज ऐसा था, फिर कुछ देर के लिए ज़हन से सारे ख्यालात हट गए और होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इकराम का तो दम निकलने वाला था। अब कमाले पहलवान की सूरत देख देख कर हमने इनके कहने से कुछ गंडेरियां उठा ली और इन्हें चबाने लगे। कमाले पहलवान गंडेरियों की अफादियत पर लेक्चर देने लगे थे, जो मसूड़ों और दांतों के बारे में था। फिर खुदा के फजल से किसी ने बाहर से आवाज दे ली और वो चले गए। इकराम खामोश खामोश था। मैंने भी कोई गुफ्तगू नहीं की। बहरहाल मसला तो गंभीर था, इस बारे में फैसला करना मेरे लिए भी मुश्किल। हाँ, मैंने ये जरूर सोच लिया था कि अब मदद तलब किए बगैर चारा कर नहीं है। मुझे हदायत जरूर लेना पड़ेगी, उसके लिए कशफ करना पड़ेगा। और ये आम बात नहीं थी जिसका फौरन ही फैसला कर लिया जाए। चनाचा गंडेरियां और सिंगाड़े मुसीबत बने रहे। उसके बाद कमाले पहलवान एक बार फिर आ गए। अमा, एक खुशखबरी सुनाई आपको मियाँ साहब, गन्ने का रस निकलवाया है, रसावल पका रही है घरवाली। रात के खाने में मजा आएगा। मैंने कह दिया है कि साथ में गोभी गोश्त भी पका ले, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, मैंने ऐसा से कहा। अब सारी तवज्जो इस बात पर हो गई थी कि इकराम को साथ रखा जाए या नहीं। खुद कोई फैसला नहीं कर पा रहा। रसावर और गोभी गोश्त मादे में ठूसना पड़ा। मेजबान की दिलाजारी भी गुनाह थी। फिर जब रात भीग गई, इकराम सो गया तो उठकर वजू किया, एक गोशा मुंतखब करके बैठ गया, दुरूद पाक का विर्द मुबारक किया, रहनुमाई की दुआ मांगी और इंतजार करने लगा। मलून भुरिया चरण एक बड़ी सी मकड़ी की शक्ल में नजर आया। जमीन से आसमान तक इसने जाला तान रखा था और बड़े बड़े बदनुमा पैरों से इस पर दौड़ रहा था। उसकी सुर्ख आंखें किसी खास सिमत देख रही थी। मैंने इसकी निगाहों का ताकुब किया तो दूर से इकराम नजर आया। वो हैरान परेशान इस जाले के तारों पर चल रहा था। इसके भटके कदम कभी एक सिमत उठते, कभी दूसरी सिमत। मुझे अंदाजा हो गया कि वो इकराम को शिकार करना चाहता है, अपने घिनौने मकासद के लिए। जाहिर है वो मेरे जरिए इस मकसद की तकमील में नाकाम रहा था। अब इकराम इसकी उम्मीद का मरकज था। वो आसानी से छोड़ नहीं सकता था, इसलिए इसके लिए वो सब कुछ करेगा। फिर मैंने इसे इकराम के अकब में पहुंचते देखा। इकराम इसकी गिरफ्त में आने वाला था कि अचानक ही मैंने आगे बढ़कर इकराम का हाथ पकड़ लिया और भुरिया चरण मुझे देकर वापस भाग गया। इसके साथ ही ये मंजर खत्म हो गया, गोया इकराम को साथ रखने की इजाजत थी। मैंने उसे ज़हन नशीन कर लिया। इसके बाद फिर ज़हन में रेल चलने लगी। मैं खुद को रेल में सफर करता महसूस कर रहा था।
باہر مناظر دوڑ رہے تھے، اسٹیشن آ رہے تو ٹرین ان سے گزر رہی تھی، پھر ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی، پھر وہ رک گئی۔ بدن کو جھٹکا لگا، چونک کر آنکھیں پھاڑ دی۔ رات کا آخری پہر گزر رہا تھا، رہنمائی ہو گئی تھی، سفر کرنا تھا، یہی حکم تھا۔ لیکن کمالے پہلوان آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ خاموشی سے نکل جانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اکرام کو جگایا، وہ مزاج شناس ہو چکا تھا، سمجھ گیا اور خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ سیدھے اسٹیشن پہنچے، ٹکٹ خریدے اور ریل میں بیٹھ گئے۔ سفر شروع ہو گیا۔ دماغ میں رات کے واقعات کا تصور تھا۔ شام ہوئی، کوئی اسٹیشن آیا تھا، ٹرین کے لیے 1 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، پھر ٹرین آ گئی، جگہ کیوں نہ ملتی، بلاوے پر جا رہے تھے۔ آرام سے ایک اپارٹمنٹ میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد سفر جاری ہو گیا۔ اکرام اب مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ٹونڈلے تک کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہاں اترے، پھر معلوم کر کے جوالا پور کے ٹکٹ خرید لیے۔ کوئی 5 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جوالا پور پہنچے تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ ٹرین 2 منٹ سے زیادہ نہیں رکی، لیکن یہ پہلا ریلوے اسٹیشن دیکھا تھا جہاں پورے پلیٹ فارم پر ایک بھی انسان کا وجود نہیں تھا، سوائے ان 2 افراد کے جو ٹرین سے پلیٹ فارم پر اترے تھے۔ ایک بزرگ تھے اور ایک برقع پوش خاتون۔ بزرگ کے پاس ٹین کا ایک صندوق تھا اور خاتون کے ہاتھ میں بڑی سی ٹوکری۔ وہ صاحب خود ہکا بکا کھڑے تھے۔ اس سے پہلے میں نے مخاطب کرتا وہ خود ہی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ عزیزی زحمت دوں گا ذرا آپ۔ وہ چند قدم آگے بڑھے تو میں خود ان کے قریب پہنچ گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کوئی سانحہ ہو گیا کیا؟ میں خود حیران ہوں محترم، پورا پلیٹ فارم خالی پڑا، یہاں تک کہ اسٹیشن ماسٹر کا کمرہ بھی۔ میں نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، خدا خیر کرے، آثار کچھ بہتر نہیں ہے، آپ بھی جوالا پور میں اجنبی ہیں؟ بزرگ بولے، جی ہاں، پہلی بار آیا ہوں۔ تب تو صورتحال آپ کے لیے بھی اتنی ہی پریشان کن ہے۔ یہاں کون ہے آپ کا؟ کوئی نہیں۔ پھر آمد کیسے ہوئی؟ بس اتفاقیہ۔ عجیب بھوک کا عالم ہے، ٹرین بھی روانہ ہو چکے، نہ جانے کیا قصہ ہے، رات بھر کوئی اور ٹرین بھی نہیں آئے گی، کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے۔ یہ بھی بہتر ہے کہ آپ کا، بزرگ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر کچھ رک کر بولے، حضور کا اسم شریف؟ مسعود۔ الحمدللہ، مسلمان ہیں؟ آپ کے ساتھی بھی مسلمان ہیں؟ جی، اس کا نام اکرام احمد ہے۔ احقر کو غلام سبحانی کے نام سے پکارا جاتا ہے، لکھنؤ سے آیا ہوں، میرے ساتھ اہلیہ ہیں، یہاں میری بیٹی رہتی ہے۔ نور چشم ضمیر الدین میرے داماد ہیں، دکان کرتے ہیں بسات خانے کی، بچوں سے ملنے آیا تھا، ویسے آثار کچھ بہتر نہیں ہے۔ ضمیر میاں نے لکھا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے بڑی ریشدوانیاں ہو رہی ہیں، کچھ متصب ہندو فساد کے در پر ہیں، مگر کوئی تازہ خبر نہیں تھی، ورنہ نہ آتا۔ اب کیا کیا جائے؟ آئیے دیکھیں کیا قصہ ہے، میں نے کہا اور آگے بڑھ کر صندوق بزرگ کے ہاتھ سے لے لیا۔ رب العزت صحت و زندگی قائم رکھے۔ ہم نے سوچا تھا کہ کلی وغیرہ مل جائیں گے، بڑی ناگہانی پڑی ہے۔ بزرگ نے پریشان لہجے میں کہا۔ اکرام نے خاتون کے ہاتھ سے ٹوکری لی اور پھر صندوق میرے ہاتھ سے لینا چاہا، مگر میں نے منع کر دیا۔ ہم سب آگے بڑھے اور اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ کمرے کے دروازے کے باہر کی سفید دیوار پر خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے، زمین پر بہت سا خون پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ہم سب ہی دہشت زدہ ہو گئے۔ بزرگ کے بدن میں تھرتھری دوڑ گئی تھی، وہ مدہوش نظر آ رہے تھے۔ کوئی ہے اندر؟ کوئی ہے؟ میں نے آواز دی اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بلب روشن تھا اور اندر تو انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھی، نہ جانے کون تھے۔ باہر نکل آیا، خود کو پرسکون رکھنے کی انتہائی کوشش کی تھی۔ اندر کوئی ہے؟ بزرگ آگے بڑھے تو میں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے نے روک دیا۔ آئیں باہر چلیں، یا ہمیں تو چکر آ رہا ہے، خدا کے لیے ہمیں سنبھالو۔ کیا کریں، ہم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کیا ہوگا؟ غلام سبحانی بہت نروس ہو گئے تھے۔ میں انہیں سہارا دے کر باہر لایا، باہر بھی وہی کیفیت تھی، مگر ہم 2 قدم آگے بڑھے تھے کہ کسی گاڑی کی روشنیاں نظر آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہمارے پاس آ گئی۔ پولیس کی بڑی سی جیپ تھی جو ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ اس میں سے پولیس کے کئی جوان نیچے اترے۔ ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں پوچھا، کون ہیں آپ لوگ؟ مسافر ہیں، اس ریل سے اترے ہیں، میں نے جواب دیا۔ موت آئی ہے آپ لوگوں کی؟ یہاں فساد ہو رہا ہے، آپ کو سفر کی سوجی ہے؟ کہاں سے آئے جی؟ لکھنؤ سے، غلام سبحانی نے جواب دیا۔ ٹکٹ ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں۔ کون سے محلے جانا ہے؟ کاچی نگریہ، مکان نمبر 1298۔ عزیز ضمیر الدین۔ یار فیض اللہ، میں اندر جاتا ہوں، تم ان چاروں کو کاچی نگر چھوڑ آؤ ورنہ مارے جائیں گے بیچارے۔ ٹھیک ہے سر، میں جاتا ہوں۔ آؤ بھائی۔ ہم خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ بزرگ نے میرے کان میں سرگوشی کی، بالکل خاموش رہنا، خود کو ہم سے جدا نہ بتانا۔ اس وقت موقع بھی نہیں تھا کسی تکلف کا، چنانچہ ہم خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تو پولیس والے ہمارے ساتھ تھے، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان ہیں، اگر ہندو ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ گاڑی چل پڑی، اسٹیشن سے کچھ ہی دور نکلے ہوں گے کہ شور شرابے کی آواز سنائی دی، پھر کچھ مشلیں نظر آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکان سے شعلے اٹھنے لگے۔ فیض اللہ اور دوسرے کانسٹیبل نے رائفلیں سنبھالی اور ہوائی فائر کرنے لگے۔ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور مشلوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ فیض اللہ اس کا ساتھی مسلسل فائر کر رہے تھے۔ اس نے شاید ڈرائیور سے کہا، رمضان استاد گاڑی تیز سے بھگا لینا، کسی نے برقع دیکھ لیا تو آفت مچ جائے گی۔ اماں جی سر نیچے کر لو ذرا۔ غلام سبحانی نے بیوی کی گردن سیٹوں میں دبا دی، مگر فسادی پولیس فائرنگ کی آواز سن کر بھاگ گئے تھے۔ گاڑی جلتے مکان کے قریب سے گزر گئی، اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ بزرگ کپکپاتی آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہے تھے اور میں سوچ میں گم تھا۔ جوالا پور آخری اسٹیشن، مسجد، یقیناً کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے مجھے اور سہارے بھی عطا کیے گئے ہیں، ورنہ یہ لمحات بڑے پریشان کن ہوتے۔ اس فساد زدہ آبادی میں کہاں جاتے ہم دونوں؟
پھر شاید مطلوبہ جگہ آ گئی۔ فیض اللہ نے کہا، مکان پہچانتے ہو بابا جی؟ ہاں، وہ سامنے سرخ اینٹوں والا۔ غلام سبحانی نے اشارہ کیا اور گاڑی اس مکان کے سامنے جا رکی۔ بہت وسیع مکان تھا۔ دوسرے کانسٹیبل نے اتر کر زور زور سے دروازہ بجایا، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ او خدا کے بندو، مہمان آئے ہیں تمہارے، انہیں بلا لو اندر، ڈرو مت۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آس پاس کے مکانوں میں بھی آہٹیں ہونے لگی ہیں، مگر سرخ اینٹوں والے مکان کا دروازہ نہیں کھلا۔ پھر کسی دوسرے مکان کی چھت سے آواز آئی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ چاروں طرف سے آوازیں ابل پڑی۔ فیض اللہ اور دوسرا کانسٹیبل چیخا، او خبردار خبردار، پولیس ہے، کوئی حرکت نہ ہو، خبردار بابا جی نیچے اترو، خود آواز دو۔ فیض اللہ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ بڑا عجیب ماحول تھا۔ بڑی مشکل سے غلام سبحانی کو نیچے اتارا گیا اور دروازے پر پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، میاں ضمیر الدین، ہم غلام سبحانی ہیں، تمہارے سسر، لکھنؤ سے آئے ہیں، شوئی قسمت، میاں تمہیں اللہ کا واسطہ دروازہ کھول دو۔ اچانک اندر سے آوازیں ابھری اور مضبوط دروازہ کھل گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، ارے ابا میاں آپ؟ ایک توانا شخص باہر نکل آیا، امی بھی ہیں تمہاری، انہیں اتارو، چلو جلدی کرو بھائی، واپس جانا ہے۔ ہم بھی نیچے اتر آئے۔ بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم سب اندر داخل ہو گئے۔ ارے بھائی سنتے ہو نورجہاں، ابا میاں اور امی آئے لکھنؤ سے۔ ضمیر الدین نے دروازہ بند کر کے آواز لگائی، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ ضمیر الدین کو اب ہمارا خیال آیا۔ وہ ہمیں گھورتا ہوا بولا، یہ کون ہے ابا میاں؟ یہ تعارف کا وقت ہے، آپ کس بری گھڑی سے گھر سے نکلے تھے؟ پانی پلواؤ، ہمیں نیند جان ہے۔ جی جی آ جائیے اندر آئیے۔ شکر ہے جلد بازی میں حملہ نہیں ہو گئے، یہاں تو سب تیار بیٹھے ہیں، آئیے۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ وسیع و ریز دلان، لتعداد کمرے، حویلی نما گھر تھا۔ ہمیں ایک وسیع کمرے میں لایا گیا، بیٹھنے کے لیے کہا گیا، ہم بیٹھ گئے۔ ضمیر الدین نے کہا، امی آپ آئیے، اندر آئیے۔ نورجہاں ڈری ہوئی ہے، اس لیے ان کی آواز سنائی نہیں دی۔ برقع پوش خاتون اندر چلی گئی۔ غلام سبحانی نے کہا، میاں قیامت ٹوٹی ہے، اسے کہتے ہیں ناگہانی، یہاں تو محاذ کھلا ہوا ہے۔ سنو میاں، ذرا بھی غیریت نہ سمجھنا، ہمارا تم سے تفصیلی تعارف نہیں ہے، مگر انسان اور مسلمان ہونا کافی ہے۔ ویسے تمہارا کوئی شناسا ہے جوالہ پور میں؟ نہیں ہے، بس ہمیں ایک رات چھت کے نیچے پناہ دلوا دیجئے، صبح کو چلے جائیں گے۔ یعنی یہ ہماری محبت سے انحراف نہیں کیا؟ ہم تمہیں جانے دیں گے ایسے؟ اور کیا تمہارا جانا مناسب ہوگا؟ آپ خود یہاں مہمان ہیں محترم، اور پھر ان حالات میں کسی پر بار بننا مناسب نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، تمہاری زندگی بھی تو ہمیں عزیز ہے، فاقے کرنے پڑے تو مل کر کریں گے۔ ہمیں تو بالکل علم نہیں تھا کہ جوالہ پور اس طرح فسادات کی لپیٹ میں ہے۔ تم یقیناً لا علمی میں یہاں آ گئے ہوگے۔ اگر یہاں تمہاری شناسائی نہیں ہے تو بھلا کہاں جاؤ گے؟ یہاں لوگوں پر خون سوار ہے۔ یہ جنون فروغ ہو جائے تو ہمیں بھی جانا ہے، اور تمہیں، اس لیے جانے کے موضوع کو تو دماغ سے نکال دو۔ کچھ دیر کے بعد دو خواتین اور ضمیر الدین اندر آ گئے۔ ایک بیگم ضمیر الدین یعنی نورجہاں تھی، ان کا چہرہ دہشت سے سفید پڑا ہوا تھا۔ دوسری غلام سبحانی کی اہلیہ یعنی نورجہاں کی والدہ تھی۔ نورجہاں آگے بڑھ کر باپ سے لپٹ گئی اور غلام سبحانی ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ پھر بولے، یہ کیا حال کر لیا تم نے نورجہاں؟ اگر یہاں یہ حالات تھے تو گھر میں تالا لگا کر لکھنؤ آ جاتے، یہاں کیوں پڑے رہے؟ ہمیں کسی طرح خبر کر دیتے، بس اللہ نے بچا لیا، ورنہ ہم بھی گئے تھے۔ دونوں بچے نہ ملتے تو اللہ جانے کیا ہوتا۔ اس کا موقع ہی کہاں ملا ابا میاں، اس قدر امید ہی کہاں تھی، وہ تو بس ہو گیا جو ہونا تھا۔ ضمیر الدین نے کہا، ابا میاں کھانے کا بندوبست کروں، بھوک لگ رہی ہوگی، اتنا وقت گزر گیا ہے۔ نورجہاں نے کہا، کس نامعقول کو بھوک پیاس لگ رہی ہے؟ یہاں تو ان گناہگار آنکھوں نے جو کچھ دیکھ لیا، اسے پیٹ بھر گیا ہے۔ ارے ہاں، مگر یہ دونوں بچے بھی تو ہیں، بھائی تمہیں تکلیف تو کرنی پڑے گی اس وقت۔ نہیں محترم، برائے کرم کوئی تکلیف نہیں کیجیے گا، ہم انتہائی عاجزی سے درخواست کرتے ہیں۔ میاں کچھ کھاؤ گے پیو گے نہیں کیا؟ نورجہاں، کیا پکایا دن میں؟ ابا میاں سولی پر لٹکی ہوئی ہے جان ہماری، تو کیا کھانا پکانا ہے؟ بیچارہ فخر بھی بخار میں پڑا ہوا ہے، اب تو جانتے ہیں نا فخر کو۔ تمہارا نوکر کیوں نہیں جانتا؟ اس کے بال بچے خدا کا شکر ہے جوالہ پور سے باہر گئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ہی رہ رہا ہے آج کل۔ ایک ریلوے بابو سے ملاقات تھی اس کی، اسے کہلوا دیا ہے بچوں کو کہ ابھی واپس نہ آئیں۔ یہ کام تم لوگ بھی تو کر سکتے تھے، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ ابا میاں اب یقین کیجئے حالات ایک دم سے خراب ہوئے۔ نورجہاں، ہمت کرو بھائی، جاؤ اور کچھ نہیں تو چائے بنا کر لاؤ، ساتھ میں جو کچھ بھی مل سکے۔ ضمیر الدین نے کہا، چائے کی حد تک ٹھیک ہے، مگر اب تو ویسے ہی پریشان ہے نورجہاں بہن۔ میں نے کہا، نورجہاں نے پہلی بار مجھے دیکھا۔ پھر خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ غلام سبحانی کی اہلیہ نے کہا، یہ بچے تو بالکل ہی اپنے لگتے ہیں۔ بیٹا تم آئے کہاں سے ہو؟ ٹنڈلا سے سوار ہوئے تھے ریل میں جوالہ پور آنے کے لیے، یہاں اترے تو یہ سب کچھ دیکھا۔ مگر ضمیر میاں، جوالہ پور میں تو اس سے پہلے کبھی ایسا فساد نہیں ہوا تھا۔ چھوٹی موٹی واردات تو ہر جگہ ہوتی رہتی ہے، جہاں چار برتن ہوتے ہیں کھڑکتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہوا کیا؟ فساد کس سلسلے میں ہو گیا؟ بات بہت عرصے سے چل رہی تھی ابا میاں، حالانکہ یہاں ہندو مسلمان سبھی مل جل کر رہتے ہیں، لیکن جب سے گرج ناتھ سیوک یہاں آیا ہے، اس نے چکر چلایا ہے، تعصب ہی تعصب پھیل گیا۔ یہ گرج ناتھ سیوک کون ہے؟ پہلے کبھی نہیں سنا اس کا نام۔ غلام سبحانی نے کہا، ایک ہندو سادھو ہے، کمبخت نہ جانے کہاں سے آن مرا ہمارے جوالہ پور میں، آ کر آگ پھیلا دی۔ مایا کنڈ کا پجاری کہلاتا ہے، اس نے بابو مول چند پر قابو پا لیا ہے۔ بابو مول چند؟
وہی زمیندار؟ جی ہاں، کنور ریاست علی خان نے اس کی بڑائی پہلے بھی کبھی قبول نہیں کی، برابر کا درجہ ہے دونوں کا۔ جتنی زمینیں بابو مول چند کی ہیں اتنی کنور ریاست علی خان کی ہیں۔ دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی، لیکن گرج ناتھ کی وجہ سے یہ دوستی اب دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا نقصان ہندوؤں نے مسلمانوں کا کیا ہے اتنا ہی مسلمانوں نے ہندوؤں کا بھی کیا ہے۔ یہاں برابر کی ٹکر ہے، لیکن بہرحال نقصان ہی نقصان ہے۔ جو لڑنے مرنے والے ہوتے ہیں وہ تو لڑ مر کر نکل بھاگتے ہیں، جو اکا دکا بےچارے ادھر ادھر پھنس جاتے ہیں ان پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ بے گناہوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 70-80 آدمی مر چکے ہیں، ہر گھر میں خوف کا بسیرا ہے۔ یہ کمینہ گرج ناتھ آخر چاہتا کیا ہے؟ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم، بس ایک ٹوٹا پھوٹا پرانا سا مندر تھا، وہاں آ کر آباد ہو گیا۔ مندر میں پوجا پاٹ نہیں ہوتی تھی، ساری دیواریں گری ہوئی تھی، لیکن پھر راتوں رات لوگوں نے دیکھا وہ مندر پھر سے تعمیر ہو گیا ہے۔ یہ واقعی سچ ہے، کیونکہ مندر کنور ریاست علی خان کی زمینوں میں آتا تھا، اس لیے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ وہاں کنور ریاست علی خان نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی بجائے بابو مول چند نے ایک اور جگہ دے دی اور وہاں پرانا مندر تعمیر ہو گیا، لیکن گرج ناتھ سیوک نے راتوں رات یہ مندر تعمیر کر لیا۔ مجھے تو اچھا خاصا جادوگر معلوم ہوتا ہے وہ، ورنہ سب ہی نے مندر کو دیکھا اور حیران رہ گئے۔ کنور ریاست علی خان کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مندر گرانے کا حکم دے دیا اور ان کے آدمی وہاں پہنچ گئے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مندر کی دیوار پر کدالیں برسائی جاتی رہیں، کدالیں اس پر پڑ پڑ کر اچٹتی رہیں، لیکن مندر کی دیواروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تب گرج ناتھ سیوک سامنے آیا اور اس نے کہا کہ یہ جگہ مایا کنڈ ہے اور یہاں مایا کنڈ تعمیر ہوگا، اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے ورنہ نقصانات ہی نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ کچھ ہندو بھی اس کے ہمنوا ہو گئے، اس کی کرامت پر غور کرنے لگے، لیکن کنور ریاست علی خان نے اپنے نمائندے بابو مول چند کے پاس بھیجے اور کہا کہ اس مسئلے کو روکے۔ بابو مول چند پہلے تو ٹھنڈے دماغ سے اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے گرج ناتھ سیوک کو اپنے گھر بلا کر دعوت دی اور مندر کے بارے میں بات چیت کی، لیکن اس کے بعد ان کا دماغ بھی پلٹ گیا اور انہوں نے کنور ریاست علی خان کو پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو یہ زمین ان کے ہاتھوں فروخت کر دے تاکہ مندر قائم رہے۔ کنور ریاست علی خان نے بھی اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور کہنے لگے اس مندر میں بھی پوجا پاٹ نہیں ہوگی، اور لوگ آ جا نہیں سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں پہرا لگوا دیا۔ بیشتر ہندو وہاں پوجا کرنے کے لیے گئے، لیکن انہیں مار پیٹ کر بھگا دیا گیا۔ اس طرح بابو مول چند کا دماغ بھی پھر گیا، انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2 مسجدوں کی بے حرمتی کی گئی، مسلمانوں نے اس پر شدید احتجاج کیا، مندروں پر بھی حملے ہوئے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات بڑھتے چلے گئے، جن کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ گلی گلی، محلہ محلہ، جہاں ہندو زیادہ تعداد میں ہیں وہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں وہاں ہندوؤں کے گھر لوٹ لیے گئے ہیں۔ یہ فساد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سنا ہے بابو مول چند نے اب باہر کی بستیوں سے آدمی بلوائے ہیں تاکہ یہاں فساد بڑھایا جا سکے۔ وہ جادوگر کہتا ہے کہ پورے جوالا پور کو مایا کنڈل بنائے گا۔ بڑی عجیب و غریب باتیں ہوئی ہیں یہاں پر۔ مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر چوری کر لی گئے تاکہ اذان کی آوازیں باہر نہ آ سکیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اور وہ گرج ناتھ سیوک کہاں ہے؟ مندر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور ہندوؤں کا عقیدہ اس کے جادو کی جانب منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کہ کنور ریاست علی خان نے مندر توڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن مندر ٹوٹتا نہیں ہے، دروازہ بند ہے۔ اس پر پتھر کی ایک بڑی سی سل لگوا دی گئی ہے جسے کدالوں سے بھی نہیں توڑا جا سکا۔ گرج ناتھ سیوک اندر موجود ہے، سنا ہے اسے کئی بار باہر بھی دیکھا گیا ہے، لیکن کہاں سے باہر آتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ بہرحال اب وہ اس مندر کو مایا کنڈ کہتا ہے۔ اچھا، اس طرح تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، حکومت نے کوئی قدم اٹھایا؟ بس پولیس فسادات کو روکنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ ویسے زمینیں چونکہ ریاست علی خان کی ہیں، اس لیے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب قانون حرکت میں آئے گا تو بات ریاست علی خان کی مرضی کی ہوگی۔ وہ اپنی زمینیں نہیں بیچنا چاہتا، نہیں بیچیں گے۔ شاید کچھ گفت و شنید ہوئی تھی سرکاری حکام سے، انہوں نے سروے کے لیے ایک دفعہ بھیجا بھی تھا جس نے غالباً یہی رپورٹ دی کہ ہندوؤں کا عقیدہ بھی بڑا مضبوط ہے اس مندر کے بارے میں۔ نتیجہ فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ امن و امان کے نام پر ریاست علی خان سے درخواست کی گئی کہ وہ یہ زمین فروخت کر دیں، لیکن وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ فساد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا محلہ بھی جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہاں سارے کے سارے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ رہتے ہیں جو خود آگے بڑھ کر کچھ نہیں کرتے، لیکن اپنے محلے کے بچاؤ کے لیے انہوں نے معقول انتظامات کر رکھے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، پولیس آئی تھی آپ کو لے کر، مگر محلے والے سمجھے کہ شاید ہندوؤں کی طرف سے کوئی کاروائی ہوئی ہے، نتیجے میں نعروں کی آوازیں آنے لگی، اور اگر ذرا سی بھی غلط فہمی ہو جاتی تو پتھراؤ شروع ہو جاتا۔ بس میاں خدا نے بچا لیا آج ہمیں، ورنہ ہم میاں بھی تو آج گئے تھے۔ ارے ان بچوں کا شکریہ نہیں ادا کیا تم نے، آپ نے تعارف ہی نہیں کرایا ابا میاں۔ یہ مسعود میاں ہے اور ان کا نام اکرام ہے، یہاں جوالا پور میں کسی کام سے آئے تھے، بیچارے خود بھی پھنس گئے، یا ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ان حالات میں جبکہ انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا، میں انہیں ساتھ نہ لے آتا تو کیا کرتا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا ابا میاں، بڑی خوشی ہے، ہم انہیں اپنے مہمان کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ اب ان حالات میں ظاہر ہے ان کا جو کام ہے وہ بھی نہیں ہوگا، چنانچہ خاموشی سے وقت گزارا جائے، بلکہ اچھا ہے ذرا رونق ہو گئی آپ لوگ کے آ جانے سے، ورنہ نور جہاں بیگم نے تو ناک میں دم کر دیا، نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، بس خوف کا شکار ہیں۔
وہ بیچارہ فخر ہے، وہ بھی ان کا ساتھی ہے، دونوں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں خوفزدہ ہونے کا۔ اس تو بخار آ گیا ڈر کے مارے۔ صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی ان حالات میں تو ان لوگوں کے لیے ہمارا آنا بہتر ہی ہوا، لیکن میری مسکراہٹ میں کوئی اور بات چھپی ہوئی تھی۔ میں نے گج ناتھ سیوک کا نام سنا ہوا تھا، جو یہاں مایا کڑ نام کی چیز قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ایک ایسا مندر بنا لیا ہے جس پر کدالیں اثر نہیں کرتی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے شانوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، ورنہ جوالا پور کا رخ ہی کیوں اختیار کرایا جاتا۔ صاف صاف اشارہ کیا گیا تھا کہ میں جوالا پور پہنچوں، لیکن اس مسجد کے بارے میں ابھی کوئی علم نہیں ہوا تھا جو کسی ویرانے میں واقع تھی جس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ میرے سفر کا اختتام عالم تصور میں وہی ہوا تھا۔ نورجہاں بیگم نے چائے کے ساتھ خاصے لوازمات کا انتظام کر لیا تھا۔ ملازم فخر بھی ساتھ تھا۔ اس نے سلام کیا اور غلام سبحانی اس کی مزاج پرسی کرنے لگے۔ پھر خاطر مدارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چائے وغیرہ سے فراغت کے بعد ضمیر الدین نے کہا، مسعود میاں اور اکرام میاں، وہ جو کہا ہے کسی نے کہ چمگادڑ کے مہمان آئے اور الٹے لٹک گئے، اس وقت یہی کیفیت یہاں کی ہے۔ معبود کریم کے فضل و کرم سے اس غریب خانے میں کھانے پینے کی بالکل بھی کمی نہیں ہے۔ گھر کے عقبی حصے کو میں نے ترکاری کا کھیت بنا دیا ہے، چنانچہ مٹر کی بیلیں، کدو، لوکی کی بیلیں پھول پھل رہی ہیں۔ کوئی 70 مرغیاں موجود ہیں جو انڈے اور گوشت کی ضرورت پوری کرتی ہیں، اور بقرہ عید کے لیے 4 بکرے تیار ہیں۔ البتہ چائے کالی پی لی جائے گی کیونکہ دودھ کا کال ہے۔ اناج بھی کئی ماہ کے لیے کافی ہے، اس لیے کھانے پینے کی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ البتہ اگر وہ بدبخت ہندوؤں نے ادھر حملہ کیا تو آپ 2 جوان ہماری سپاہ میں ضرور شامل ہوں گے، چنانچہ آئیے اور اپنی رہائش کا دیکھ لیجئے۔ 2 بلنگ چھریاں اور لاٹھیاں آپ کو پیش کی جائیں گی۔ ہاں میاں آرام کرو، اللہ محفوظ رکھے، غلام سبحانی نے کہا۔ ہمیں حویلی میں مکان کے ایک وسیع کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں آرام کا مکمل بندوبست تھا۔ بلم اور لاٹھیاں وغیرہ بھی دے دی گئی تھی۔ آرام کے لمحات ملے تو میں نے مسکراتے ہوئے اکرام کو دیکھا۔ کہو اکرام میاں، لطف آ رہا ہے میرے ساتھ رہ کر؟ بہت مسعود بھیا، وہ بھی مسکرا کر بولا۔ تم بھی سر پھرے ہی لگتے ہو۔ نہیں مسعود بھیا، اپنوں اور محبتوں سے محروم انسان ہوں۔ کون ہے میرے اس کائنات میں؟ بہن مشکلات میں گم ہو گئی، تنہا رہ گیا تو جینا ناممکن ہوگا، مگر مرنا نہیں چاہتا، اور پھر آپ کے ساتھ رہ کر مجھے اس شیطان سے تحفظ حاصل ہے۔ ان حالات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھائی جان، آپ جہاں بھی ہوں گے، حالات کیسے بھی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اس نے جواب دیا۔ پھر بولا، ویسے مسعود بھیا، میں تو آپ کا مرید ہوں۔ مرید؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں، دل و جان سے، کیا میں بھول سکتا ہوں؟ منحوس اور کمینہ سفلی علم کا ماہر آپ سے خوفزدہ تھا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اپنے ناپاک علم سے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی مکڑیاں آپ کے قائم کیے حصار کو عبور نہیں کر سکتی۔ مسعود بھیا، آپ نے مجھے بھائی کہنے کی اجازت دی ہے، ورنہ میں تو آپ کو مرشد کہتا۔ انسان ہوں، یہ ساری باتیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بھیا انشاءاللہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، کبھی اپنی اوقات سے بڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس کے بارے میں آپ سے کبھی سوال نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں بھیا کہ آپ کھوجے بلا وجہ نہیں گئے ہوں گے، اور جوالا پور بھی بلا وجہ نہیں آئے ہوں گے، مگر یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ہم جیسوں کو ان کی قرید نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کا دل بھی دکھا ہوا ہے، آپ کے دل میں زخم ہیں، داغ ہیں۔ دل بے چین ہو گیا تھا یہ سن کر، مگر میں نے کچھ نہیں پوچھا، اور بھیا خدا کی قسم کبھی پوچھوں گا بھی نہیں۔ مجھے اپنے قدموں کی خاک تصور کریں، جہاں آپ وہاں میں، مجھے کیا غم ہو سکتا ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ اکرام کے جذبے قابل قدر تھے، لیکن مجھے خاموشی ہی اختیار کرنا تھی، اس بیچارے کو کیا بتا سکتا تھا۔ پھر اکرام تو سو گیا، میں وضو کر کے تہجد پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد مراقبہ کرنے لگا۔ یہاں آ گیا تھا اور اب مجھے رہنمائی درکار تھی۔ آنکھوں میں اس مسجد کا نقشہ ابھرا جو اس کو دیکھی تھی، اور شاید اب اتنا ہی کافی تھا۔ البتہ حالات کے بارے میں ضرور سوچتا رہا۔ بابو مول چند، کنور ریاست علی خان اور گرج ناتھ سیوک۔ دوسری صبح پرسکون تھی۔ جاگے ہوئے تھے اکرام اور میں، نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ عقب سے غلام سبحانی کی آواز آئی۔ سبحان اللہ، معبود کریم قبول کرے، جوانی کی عبادت کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تم نماز کے پابند ہو، ورنہ آج کل کے نوجوانوں کو تو وتیرہ ہی کچھ اور ہے۔ کالی چائے تیار ہے دوستو، کہو تو پیش کی جائے؟ ضمیر الدین نے کہا۔ ضرور ضمیر صاحب، میں نے مسکرا کر کہا۔ سب یکجا ہو گئے تھے۔ پھر کچھ دن چڑھا تو ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فراغت حاصل ہوئی تو چند اہل محلہ رات کے مہمانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آ گئے۔ ہمیں ان سے ملایا گیا۔ شہر کی صورتحال پر تبصرہ ہوا۔ ابھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی تھی۔ ریاست علی خان ہی کچھ لچک پیدا کر لے تو کیا حرج ہے، ایک صاحب نے کہا۔ کیسی باتیں کرتے ہو چچا نذیر، مسلمانوں کی بھی تو کوئی آن ہے، دوسرے صاحب نے کہا۔ میں تو حلق اللہ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا تھا۔ اللہ مالک ہے، ہم ریاست علی خان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر تمہیں جان علی مسجد کی یاد نہیں ہے؟ ریاست علی خان بھی اس بات پر چچڑے ہوئے ہیں، اور جب وہ کافر مسجد کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتا تو ہم کیوں مندر بنانے دیں؟ مگر مندر تو بن چکا ہے، کسی اور نے کہا۔ وہ تو جادو کا مندر ہے تو صحیح۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی مسجد کا تذکرہ ہوا تھا۔ میں نے فوراً مداخلت کی۔ جان علی کی مسجد کا کیا قصہ ہے؟ جان علی کی مسجد کا کیا قصہ ہے؟ میاں پرانی مسجد تھی، مول چند کی زمینوں پر تھی، سارا کیا دھرا ان سسرے انگریزوں کا تھا، جگہ جگہ فساد کھڑے کر گئے، ورنہ وہ زمینیں تو اصل میں جان علی کی تھیں۔ لاولد مر گئے، زمینیں
सरकार की तहवील में चली गई। बाद में मूलचंद के पुरखों ने अंग्रेजों की चापलूसी करके जमीनें अपने नाम करा ली, मस्जिद भी इन्हीं में आ गई। वो तो खैर पहले ही मुसलमानों से दबे हुए थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर बाद में इन सुसरों के पुर्जे निकल आए। रियासत अली खान ने कहा था कि वो मस्जिद की मरम्मत कराना चाहते हैं। मूलचंद ने साफ मना कर दिया। मस्जिद पर अल्लाह का साया। सुना है कि मूलचंद ने कई बार इसे शहीद करना चाहा, मगर मैया मर गई सुसरे की, वहां जिन रहते हैं, ऐसा ना होता तो वो कभी की सफाई करा चुका होता। ये मस्जिद किस तरफ है? मैंने पूछा। ये कोई आध कोस के फासले पर होगी, करबला के पीछे ही तो है। यहाँ से रास्ता जाता है? मैंने पूछा। हाँ, पीछे से निकलकर सीधे चले जाओ, कांसी काका के खेत आते हैं, इसके बाद मूलचंद की हद शुरू हो जाती है, मस्जिद वहीं से नजर आ जाती है। लोगों ने यूं ही सरसरी अंदाज में मुझे बता दिया था, मगर मैंने ये पता ज़ेर नशीन कर लिया। मुसलमान अपने तौर पर होशियार थे, हिंदू अपने तौर पर। स्टेशन मास्टर के कमरे में मैंने जो कुछ देखा था, इससे सूरत हाल का अंदाजा हो जाता था, मगर कर्फ्यू नहीं था। पुलिस बस इंतजामी अमूर पर मुस्तैद थी। दोपहर को मैंने इकराम से कहा, इकराम बाहर जाने की हिम्मत है? कहाँ? बस ऐसे ही बाहर निकल कर बताऊंगा कहाँ जाना है। आप चल रहे हैं तो ठीक है, खामोशी से निकलना होगा, वरना ये लोग हमें जाने नहीं देंगे। इसमें तो हम माहिर हो गया मसूद भैया, इकराम मुस्कुराकर बोला। दोपहर के खाने के बाद हम आंख बचाकर निकल आए। मकानों की आड़ लेते हुए हम अकबी हिस्से में आए। थोड़ा सा मैदान था, फिर खेत फैले हुए थे। मैदान को दौड़ लगाकर अबूर किया और खेतों में दाखिल हो गए। पूरे पके हुए जवार के खेत थे, बालें पक रही थी, बालें पीली हो रही थी और जवार के भट्टे लटके पड़ रहे थे। हम चूंकि तेज रफ्तारी से इनके दरमियान से निकल रहे थे, इसलिए जवारी हिल रही थी। आधा खेत तय कर लिया था कि अचानक दूर से आवाज सुनाई दी, अरे हीरा, धाऊ, भीम जी, दौड़ो रे, मुसले गुस्सा है, खेत जलाने आए हैं, दौड़ो रे। कहाँ कहाँ कहाँ? बहुत सी आवाजें उभरी और सचमुच इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए। भागो इकराम। मैंने इकराम की कलाई पकड़ी, हम बेतहाशा दौड़ने लगे, लेकिन हमारे पीछे भी जवारी बुरी तरह हिल रही थी और कई बल्बों की तेज इनियां चमक रही थी, जिनका फासला कम से कम होता जा रहा था। बल्बों की चमकती हुई इनियों से अंदाजा होता था कि इनकी तादाद 10-12 से कम नहीं है। वो बरक रफ्तार से दौड़ रहे थे। हम कोई चाल भी नहीं चल सकते थे क्योंकि फासला बहुत कम रह गया था। वो हिलती हुई जवार की बालियों से हमारी सही सिमत का अंदाजा लगा चुके थे। अगर रुक रुख बदलने की कोशिश करते तब भी जवार हिलती और इस तरफ मुड़ जाते। वहीं खड़ी रहते तो वो सर पर पहुंच जाते और सोचे समझे बगैर हमें गूद कर रख देते। इसलिए भागते रहने के सिवा कोई चारा नहीं था और हम जी तोड़ कर भाग रहे थे। अचानक खेतों का सिलसिला खत्म हो गया। सामने ही एक चौड़ा नाला बह रहा था जो दूसरी सिमत के इलाके की हदबंदी करता था। मैंने और इकराम ने दौड़ते हुए नाला अबूर किया। वो लोग भी आगे आ गए थे। फिर इनमें से किसी की आवाज सुनाई दी, वो रहे, वो हैं। उन्होंने बलम नेजों की तरह फेंक कर मारे, मगर निशाना दुरुस्त नहीं लगा सके थे। कई बलम हमसे आगे सनसनाते हुए निकल गए। इसी वक्त मुझे मस्जिद के बसीदा गुंबद नजर आए। मस्जिद ज्यादा फासले पर नहीं थी और हमारा रुख इसी की जानब था। इकराम को कोई परवाह नहीं थी, वो बस मेरा साथ दे रहा था। अब चूंकि खुला इलाका था, वो हमें साफ देख रहे थे। चुनांचे उन्होंने बलम फेंक कर मारने शुरू कर दिए, लेकिन हमारे दाएं बाएं से निकलते रहे और हम मस्जिद के बड़े दरवाजे के करीब पहुंच गए। दरवाजे के ऐन सामने लखोरी ईंटों का एक ढेर पड़ा हुआ था, जिसे फलांग कर हम अंदर घुस गए। फिर मैं रुक गया। मुझे यहाँ आने की हदायत की गई थी और मैं यहाँ आ गया था। इसके बाद मुझे कोई हदायत नहीं थी। चुनांचे अब मेरी जदोजहद खत्म हो जाती थी और मजीद हदायत के बगैर मैं कुछ करना भी नहीं चाहता था। अगर वो मेरी जिंदगी के दुश्मन है और मुझे और इकराम को हलाक कर देना चाहते तो ठीक है, अल्लाह को यही मंजूर है तो यही सही। आवाजें मदूम हो गई। वो रुक गए थे। शायद वो मस्जिद के करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वैसे भी जान अली की इस मस्जिद के बारे में रवायत थी कि यहाँ जिन्नों का बसेरा है। मुमकिन है इस रवायत ने इनके कदम रोक दिए हों। इकराम सांस दुरुस्त कर रहा था। कई मिनट गुजर गए तो उसने बाहर झांक कर देखा, फिर बोला, भाग गए? हाँ शायद। अपने बलम भी छोड़ के उठा लाऊं? क्या करोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा। मुकाबला करेंगे इनसे, हो सकता है मशवरा कर रहे हो, दोबारा लड़ने की कोशिश करें। नहीं आएंगे, मैंने तमाद से कहा। तब ठीक है, इकराम ने मुझसे ज्यादा पुरतमाद लहजे में कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि इकराम मुझसे कितनी अकीदत रखता है। मेरे एक जुमले ने उसे मुतमईन कर दिया था। अब इनका ख्याल छोड़ो, आओ हम अपना काम करें। मैंने इकराम को इशारा किया और वहां से आगे बढ़ गया। मस्जिद के बेशुमार गोशे गद आलूद थे। जगह जगह ईंटों के ढेर पड़े हुए थे। एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था जिसके पत्ते बिखरे हुए थे। अंदर मेंबर गरद आलूद था। मैंने पत्तों की सींकें जमा करके झाड़ू बनाई और सबसे पहले हमने अंदरूनी हिस्से की सफाई शुरू कर दी। इकराम ने कमीज उतारी और मेंबर साफ करने लगा। चटाइयों की सफे बेतरतीब पड़ी हुई थी। इन्हें झाड़ कर साफ किया। दोनों ने मिलकर इन्हें तरतीब से बिछाया। गालबन असर का वक्त हो गया था। मैंने इकराम से कहा, इकराम पानी का मसला है? नहीं मसूद भैया, बाएं सिमत कुआं है, डोल भी रखा हुआ है। ओहो, मैंने नहीं देखा था। तब फिर पानी भरो, वजू करेंगे। वजू से फरागत पाकर मैंने सहने मस्जिद में एक बुलंद जगह मुंतखब की और अजान देने खड़ा हो गया। अजान से फारिग होकर हम दोनों ने नमाज पढ़ी और मगरब तक मस्जिद के दूसरे हिस्सों की सफाई में मसरूफ रहे। जान तोड़कर मेहनत कर रहे थे। फिर मगरब का वक्त हो गया। इकराम ने एक लफ्ज नहीं कहा था। रात हो गई, कोई 8 बजे होंगे। हम मस्जिद के दलान में बैठे हुए
بیکرا اندھیرے کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک مسجد کے عقبی حصے میں ایک روشنی سی متحرک ہوئی، ساتھ ہی اینٹوں پر کسی کے چلنے کی آواز بھی آئی۔ اکرام جلدی سے کھڑا ہو گیا، مگر میں نے پرسکون لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ اکرام، اطمینان سے بیٹھے رہو۔ روشنی گھوم کر سامنے آ گئی۔ 12-13 سال کا ایک خوبصورت لڑکا ایک ہاتھ میں لالٹین پکڑے دوسرے ہاتھ میں لوٹا لیے ہمارے سامنے آ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے ہمیں سلام کیا، پھر بولا، ہاتھ دھو لیجیے، کھانا آ رہا ہے۔ شکریہ بیٹے، بسم اللہ۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، میں نے آگے بڑھ کر لوٹا اور لالٹین اس کے ہاتھ سے لے لی۔ بچہ فوراً واپس مڑ گیا تھا۔ لالٹین لے کر میں گھوما تو اکرام پر نگاہ پڑی، پتھرایا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ یہ لالٹین کسی مناسب جگہ رکھ دو اکرام اور ہاتھ دھو لو۔ اکرام آگے بڑھا، اس کے ہاتھوں میں لرزش محسوس ہوئی، لیکن اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ بچہ کچھ دیر کے بعد پھر واپس آیا۔ اس کے عقب میں ایک شخص تھا جس نے کھیس اڑا ہوا تھا، چہرہ تک کھیس میں ڈھکا ہوا تھا، بس ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور ان کھلے ہوئے ہاتھوں میں وہ بڑی سی ٹرے سنبھالے ہوئے تھا جس میں کابیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک بڑی پلیٹ میں 4 خوشبودار آم رکھے ہوئے تھے، ساتھ میں چھری بھی تھی۔ بادی میں گرم روٹیاں تھیں۔ لڑکا اپنے ہاتھوں میں جگ اور گلاس تھامے ہوئے تھا۔ اس نے دونوں چیزیں ایک طرف رکھی، ساتھ لایا ہوا دسترخوان بچھایا اور کھیس والے شخص نے ٹرے اس پر رکھ دی، پھر وہ دونوں واپس چلے گئے۔ آ جاؤ اکرام، میں نے اسے آواز دی اور اکرام میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کاب اٹھاتے ہی زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ زعفرانی قورمہ اور خمیری نان سے ضیافت کی گئی تھی۔ قورمہ بھی شاید ہرن کے گوشت کا تھا۔ بسم اللہ کہہ کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اکرام نوالے ٹھیل رہا تھا، مجھے کہنا پڑا، لذیذ خوراک سے اجتناب میزبانوں کی دل آزاری کا باعث بنتا ہے، اطمینان سے کھاؤ۔ اکرام نے میری بات سمجھی اور جلدی شروع ہو گیا۔ وہ بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد آموں کی باری آئی تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ آموں کا موسم نہیں ہے مسعود بھائی، جو سامنے ہو اسی کا موسم ہے، کھاؤ۔ ان الفاظ کے ساتھ مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہا، مجھے استاد کمال الدین یاد آ گئے تھے، اگر واقعی آموں کا موسم ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اکرام میرے الفاظ سے لطف اندوز نہیں ہو سکا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کے عشاء کی نماز پڑھی، پھر وہیں آرام کرنے لیٹ گئے۔ اکرام نے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، وہ سہما ہوا تھا، اسے سمجھانا ضروری تھا۔ اکرام، میں نے اسے آواز دی۔ جی مسعود بھیا، خوفزدہ ہو؟ ہاں، اس نے صاحب کو صرف جواب دیا۔ یہاں کے ماحول سے، ان واقعات سے یا باہر کے خطرات سے؟ یہاں پیش آنے والے واقعات سے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اکرام نے سچ بولا۔ بڑی عام سی بات ہے اکرام، کائنات کا ہر گوشہ اللہ کی ملکیت ہے۔ انسان بھٹکا ہوا ہے کہ اس کی زمین کو اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے فساد کرتا ہے، خون خرابہ کرتا ہے، چال بازیاں کرتا ہے، اسے اپنا قرار دیتا ہے، حالانکہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ وہ سب کچھ بناتا ہے، اسے بنانے کے لیے انسانیت کے معیار سے اتنا گر جاتا ہے کہ اسے انسان کہتے ہوئے شرم آئے۔ جنت شداد کی داستان لے لو، شداد نے کتنے ظلم و ستم کر کے اپنی جنت بنائی، مگر اسے دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اس نے اللہ کی زمین پر حق جتایا تھا، یہ کیفیت ہر زیرو کی ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، پھر ساقط ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، لوگ اسے اٹھا کر مٹی کے نیچے دفن کر آتے ہیں۔ کیا رہا اس کے پاس؟ جو کچھ اس نے کیا، اس کا سب کچھ کسی دوسرے کا سب کچھ بن گیا۔ اللہ کی زمین پر اس کی کون کون سی مخلوق رہتی ہے وہی جانتا ہے، لاکھوں کیڑے مکوڑے، پنکھ پکھیرو، نہ جانے کون کون کہاں رہتا ہے۔ یہ اسے ہی سمجھنے دو، خود نہ سمجھو، کیا سمجھے؟ جی وہ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، سکون سے سو جاؤ، اللہ بہتر کرے گا۔ اکرام نے پھر کچھ نہ کہا، کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ میں اس کی سانسوں کا تغذیہ کرتا رہا، وہ پرسکون تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اٹھ گیا، ماحول میں کسی آواز کی بازگشت نہیں تھی، گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جن لوگوں نے ہمارا تعاقب کیا تھا وہ مسجد کے پاس آنے کی جرات نہیں کر سکے تھے اور یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اب کوئی آواز نہیں تھی۔ میں باہر نکل آیا، لیکن آگے قدم بڑھا رہا تھا کہ فقطاً 2 سائے نظر آئے جو تیز سے میرے قریب آ گئے۔ السلام علیکم، انہوں نے بیک وقت کہا۔ جواب دینے کے بعد میں نے انہیں غور سے دیکھا، باریش مگر نوجوان تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کوئی حاجت ہے؟ نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ آج اندر ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے، کل سے آسانی ہوگی، باہر کام ہو رہا ہے۔ کام؟ ہاں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ دراصل پہلے سے آباد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اب آبادی ہوئی ہے تو اس کی درستگی بھی ضروری ہے۔ صرف آج کی بات ہے، صبح تک کام مکمل ہو جائے گا۔ ہاں، فجر کی اذان آپ اس بلندی پر کھڑے ہو کر دیں، وہ جو اس طرف ہے۔ ایک شخص نے ایک سمت اشارہ کر کے کہا۔ بہتر، میں نے کہا۔ ابھی تک آپ نے جتنی اذانیں کہی ہیں پوری آبادی میں سنی گئی ہیں اور بے دینوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ میری اذان دور دور تک سنی گئی ہے، ہر گھر میں، اور جب آپ اس جگہ کھڑے ہو کر اذان کہیں گے تو بستی کے آخری گوشے تک آواز جائے گی۔ اس کا انتظام کر لیا گیا ہے، بس آپ اندر جائیے، ہماری باری آ گئی ہے۔ وہ دونوں پھر سلام کر کے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ میں اندر آ گیا، ایک جگہ منتخب کر کے میں نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ کوئی اضطراب نہیں تھا، کوئی تردد نہیں تھا، دل میں کوئی سوال نہیں تھا۔ سجدے میں ہی نیند آ گئی، پھر کسی نے شانہ ہلایا اور ایک آواز سنائی دی، اٹھیے، فجر کا وقت ہو گیا۔ ہڑبڑا کر اٹھ گیا، کوئی موجود نہیں تھا، اجالے نمودار ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ باہر نکل آیا، سب کچھ بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا، ہر چیز صاف ستھری، کرینے سے صفے لگی ہوئی، نلوں میں پانی آ رہا تھا، ایک ایک شے چمک رہی تھی، جگہ جگہ روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے میں بہت کچھ یاد آ گیا، خاموشی سے بلند جگہ پر پہنچا اور پھر اذان کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اکرام اذان کی آواز سے جاگ گیا، وضو کے لیے شاید کنویں کی طرف دوڑا، لیکن پھر اس کی چیخ ابھری، دوسری اور پھر تیسری، اس کے بعد میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ میں اذان مکمل کر کے نیچے آیا
تو وہ جانی لہجے میں بولا مسعود بھائی وہ دیکھیے یہ سب کچھ بدل گیا، وہ دیواریں، وہ مینار، وہ دروازہ، یہ دیکھیے ذرا نلوں سے پانی آ رہا ہے، مسعود بھیا وہ صفحے اور یہ سب کچھ راتوں رات۔ وضو کر لو اکرام، نماز کو دیر ہو جائے گی۔ مگر اکرام کا لینا ڈھال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ قدموں سے وضو کرنے چل پڑا۔ میں نے مسجد کا جائزہ لیا، بالکل مکمل تھی، مجھے رات ہی کو بتا دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے اس کام کی ذمہ داری سنبھالی تھی ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ اکرام کی کیفیت البتہ فطری تھی، اسے سنبھالنا تھا۔ نماز سے فراغت ہوئی، دوسری حیرت تیار تھی، لیکن میرے لیے نہیں۔ کچھ فاصلے پر برتن رکھے ہوئے تھے، چائے دانی سے بھاپ کی خوشبودار لکیر اٹھ رہی تھی۔ ایک پلیٹ میں گرم پراٹھے، دوسرے میں اصلی گھی سے بنی ترکاری، چائے کے لیے 2 پیالے۔ اکرام خشک ہونٹوں پر زبان پھیرا تھا۔ ناشتہ کرو اکرام، میں نے پلیٹیں اس کی طرف سرکا کر کہا، اکرام نے جلدی سے ہاتھ بڑھا دیا، پھر خود ہی ہجل ہو گیا۔ آپ لیجئے بھیا۔ ہاں بسم اللہ۔ پھر میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ چائے کے پیالے بھی بھر لیے تھے۔ بعد میں ہم نے برتن صاف کر کے ایک جگہ رکھ دیے اور میں اکرام کے ساتھ سین میں آ بیٹھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، اس کے چہرے پر کشمکش تھی۔ اکرام، میں نے اسے پکارا تو وہ اچھل پڑا۔ رات کو میں نے تمہیں سمجھایا تھا اکرام، میں نے سنجیدگی سے کہا تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار پھیل گئے۔ وہ پوری سانسیں لینے لگا، پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کر دیے۔ معافی چاہتا ہوں مسعود بھائی، معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، معاف کر دیجئے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولا۔ ارے پاگل، بیوقوف ہے بالکل۔ بھیا ناراض نہ ہو جانا، مجھ سے واقعی غلطیاں ہو رہی ہیں، اس نے ہاتھ جوڑے جوڑے کہا۔ بالکل ناراض نہیں ہوں میں، مگر کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، غور سے سنو۔ کیا سمجھے؟ جی بھیا، اللہ کی بے شمار محلوں کے بارے میں تمہیں رات کو بتایا تھا میں نے۔ جی، اس نے گردن ہلائی۔ ان میں کچھ ظاہر ہیں، کچھ پوشیدہ، اور کچھ جو ہم پر ظاہر نہیں ہوتے، وہ بھی احکامات خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں۔ جو وہ کرتے ہیں انہیں وہ کرنے دو، جو ہمیں کرنا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مسجد اگر راتوں رات تعمیر ہوگی تو حیرانی کی بات نہیں ہے، تمہیں اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے۔ اگر کوئی ہمارا میزبان ہے تو اس کا شکریہ بے شک ادا کرو، اس پہ حیرت نہ کرو۔ اسی طرح اکرام، آئندہ بھی بہت سے ایسے مواقع آئیں گے جن پر تمہیں حیرت ہوگی، جو بتانے کی باتیں ہوں گی وہ میں تمہیں ضرور بتا دوں گا۔ جہاں موش رہوں وہاں مجھے مجبور سمجھنا۔ ہاں، جس کام کا طلب تم سے ہوگا تمہیں اس کی اطلاع ضرور دوں گا۔ بہت سے سانحات سے دوچار ہونا پڑے گا، انشاءاللہ محفوظ رہوگے۔ خوفزدہ یا فکرمند نہ ہونا، اعتماد قائم رکھنا۔ جی مسعود بھیا، میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ جی بالکل، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ کوئی بات تم سے متعلق ہوگی تو میں تمہیں ضرور اسے آگاہ کروں گا۔ اکرام نارمل ہو گیا۔ دن کے کوئی 11 بجے ہوں گے کہ اچانک شور سنائی دیا، اس کے ساتھ ہی سامنے کے حصے سے بے شمار آوازیں سنائی دینے لگی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ پتھراؤ ہو رہا ہے، پتھر دیواروں اور دروازے پر لگ رہے تھے۔